अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस पूरे हफ्ते जो मामलात हैं उसका तो जिक्र करूं, लेकिन इफ्तार से कुछ वक्त पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से न सिर्फ मजम्मत की जा रही है, बल्कि इमरान खान साहब तो इस हद तक गए हैं कि उन्होंने कहा ये तमाम तर जो है वो लंदन प्लान का एक हिस्सा भी है। फिर एक मफाहमत जो है उसका भी आगाज़ हम देख रहे हैं। सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उनकी सरबराही में मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है और उसके बाद ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की तरफ से भी हुई है। और ये बातें भी साइड बाय साइड चल रही हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तय एक कमेटी भी तश्कील दी है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें भी करेगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में। और उसके बाद ये मामला तय होंगे कि आया इलेक्शन की तारीख पर किसी तरह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई तारीख तय होती है या नहीं। अब आते हैं इस हफ्ते की तरफ, क्योंकि इस हफ्ते जो मामलात हुए हैं वो काफ़ी संजीदा भी हैं और संजीदा के साथ साथ जो हैं वो लम्हा फ़िक्रिया भी हैं पूरे मुल्क के सियासी मंजरनामे के लिए। यानी हमने ये देखा कि इस हफ्ते तमाम तर मामलात जो हैं वो अदलिया बमुकाबला पार्लियामान चलते रहे। वहाँ से कोई हुक्मनामा आता या कोई बेंच तश्कील होती तो यहाँ से उस बेंच को न सिर्फ मुस्तरद किया जाता बल्कि असेंबली के ज़रिए करारदाद जो है वो भी पेश की जाती। इस वक्त जो मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा दो मामलात ऐसे चल रहे हैं पार्लियामान और अदलिया के दरमियान जो जिस पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए और इन मामलात का हल क्या निकलेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर एक ये कि इलेक्शन जो कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो असखुद नोटिस लिया था और उन्होंने कराने थे, उसको किस तरह से उस पर अमल दरामद किया जाए। अब जबकि ये कह दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 21 अरब रुपए पीर यानी एक दिन के बाद जो पीर आ रही है उस तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक दे दें। दूसरी जानिब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 का जो बिल जिसे कानून बनने से पहले पेश की ही हुक्म इम्तना, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच तश्कील दी थी 8 रुकनी, जिसने इस पे हुक्म इम्तना लिया है। बहरहाल आज इस तमाम तनाव के दरमियान लाहौर में सीनियर वकला का एक कन्वेंशन भी हुआ जो कि हुर्मत आइन और अदलिया की आज़ादी पर था, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब ने ये कहा कि अदलिया में दरार पड़ चुकी है और इस हद चुकी है कि अब ऐसा लगता है कि मामलात या तो ठीक नहीं हो सकते या मिलकर साथ बैठकर काम करना बिल्कुल ही मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आज का जो हमारा ये पैनल है जिसमें मैं अभी अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँगी, उनसे हमारा सवाल यही है कि क्या पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीख़ी जंग शुरू हो चुकी है। मेरे मोहतरम मेहमान यासीन आज़ाद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर कानूनदान हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ होंगे आरिफ चौधरी साहब, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, और अहमद हसन शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप तीनों माहिर कानून से ऑफ कोर्स इस पर हम जानेंगे। जुडिशरी को भी आप लोग बेहतर समझते हैं। यासीन आज़ाद साहब को हम जानते हैं कि जो 15 साल कबल लॉयर्स मूवमेंट थी उसमें भी बहुत पेश ये थे। तो आप तीनों से मेरा पहला जो बुनियादी सवाल यही है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो इख्तियारात की जंग या जो इस रस्सा कशी जो हमें नज़र आ रही है और मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, यासीन साहब आपसे आगाज़ करूँगी, आपके ख्याल में जीत किसकी होगी? देखें, अदलिया के जज साहिबान के दरमियान जो तकसीम है बहुत पहले से थी और स्पेशली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का कमीशन के अंदर डिस्प्यूट हुआ। सही। और आज तकरीबन 4-5 महीने से ज़्यादा पीरियड हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वैकेंसी आज खाली है और उनकी अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हो रही कि कमीशन 2 हिस्सों में तकसीम है, जिसकी वजह से उन दोनों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। हमारी कोशिश ये थी कि ये जो जज साहिबान के दरमियान कमीशन के अंदर डिस्प्यूट है इसका कोई ना कोई हल निकल आए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में अदलिया के जज साहिबान 2 हिस्सों में तकसीम हों। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि आज हमारी अदलिया बुरी तरह से 2 हिस्सों में तकसीम है और 2 हिस्सों में तकसीम होने का अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि वक्तन फ़क्तन अब आम आदमी भी हमारी अदलिया की साख के मतलब बात करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहिबान के दरमियान अगर इत्फाक़ राय नहीं है तो बाकी किसके दरमियान इत्फाक़ राय होगा? नंबर 1। सही। वकला बरादरी का शुरू से ये डिमांड था कि 184(3) में
تبدیلی ہونی چاہیے، چونکہ 184(3) کے تحت جب بھی اس ملک کے اندر کارروائی کی گئی تو بعض لوگوں کو اپنے لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، بعض کو کچھ عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور ہمارے ہاں 184(3) کا استعمال اتنا غلط ہوا کہ الٹیمیٹلی جب آنریبل سپریم کورٹ کسی آدمی کو کوئی سزا دیتا ہے تو اس کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں تھا، اور الٹیمیٹلی وہ کہیں اپیل میں نہیں جا سکتا تھا، وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ یعنی آپ از خود نوٹس کی بات کر رہے ہیں جس میں وکلا برادری کے اعتراضات رہے ہیں۔ جی، تو یہ اعتراض کوئی آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ بالکل افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں یاد ہے کہ کئی بار ان سو موٹو کے حوالے سے بہت اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ تو ہم آگے تو چلیں گے، لیکن کیونکہ اوپننگ ریمارکس لے رہی ہوں یاسین آزاد صاحب، اس پوری کیونکہ آپ نے کہا تقسیم تو ہو چکی ہے، آپ لوگ نہیں چاہتے تھے، وکلا برادری نہیں چاہتی تھی، پر تقسیم نظر آتی ہے، واضح ہے۔ آپ کے نزدیک اب جیت کس کی ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر اب ایک بہت سیریس ٹکراؤ ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، جو ہمارا سوال ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان یہ تاریخی جنگ ہے، آپ کے نزدیک جیت کس کی ہوگی؟ دیکھیں، جیت کا تو فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات بالکل واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ آج پہلی بار مرتبہ اپنی میں نے زندگی میں پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا دیکھا ہے، اور آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب آپ نے 9 رکنی بنچ بنائی تو آپ کے نزدیک یہ معاملہ انتہائی امپارٹنٹ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے 9 رکنی بنچ بنائی کہ یہ معاملے کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ صحیح 2 جج صاحبان نے یہ خود کہہ کے اپنے آپ کو الگ کر لیا، پھر 7 کی بنی، پھر 5 کی بنی، پھر 3 کی بنی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی پروگرام میں ایک تجویز دی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ کے درمیان جو تقسیم ہے، ایک تقسیم کو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 4 ججز آنریبل سپریم کورٹ کے یہ کہتے ہیں کہ 184(3) میں آنریبل سپریم کورٹ نے جو سو موٹو ایکشن لیا وہ بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ معاملہ آلریڈی لوور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور سنگل جج لوور ہائی کورٹ کا ججمنٹ دے چکا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں۔ وکلا برادری میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا یا آنریبل سپریم کورٹ نے دیا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو صورتحال بنی ہے کہ جب 4 جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں اور 3 یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم وکلا برادری نے یہ اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ وکلا کے یا جج صاحبان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں، یہ پہلی دفعہ آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے درمیان اختلاف ہے، لہذا فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ میں پہلے اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے یا 3 یا 2 کا فیصلہ ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ کے 4 جج یہ کہہ چکے ہیں کہ سو موٹو کی جو آپ نے ریکوائرمنٹ سٹارٹ کی تھی وہ نہیں بنتی، تو ان حالات میں اس بات کا بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ کرنا چاہیے تھا۔ میں یاسین آزاد صاحب، عارف چودھری صاحب اور احمد حسین شاہ صاحب سے بھی ان کے اوپننگ ریمارکس لے لوں بیفور وی ٹیک دس فردر، کہ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں عارف چودھری صاحب کہ پارلیمان، جیسے میں نے کہا کہ قرارداد منظور کرتی ہے یا سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکم نامہ آتا ہے اس کو مسترد کرنے کے لیے یونانیمسلی جس طرح سے ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں، یہ معاملہ کہیں تھم نہیں رہا۔ مطلب ادھر سے وہ حکم جاری کرتے جائیں گے اور ادھر سے اسے مسترد کرتے رہیں گے، تو یہ جو کولیجن ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، اس میں الٹیمیٹلی اختیارات کی ہی جنگ ہے نا، کہ کون کس کے اختیارات زیادہ ہیں یا کون کس کے اختیارات پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اس سب کو کہاں اینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ پارلیمان سپریم ہے، وہ جیتے گی، جیسا کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ میں بھی یہی باتیں کی گئیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کی ہی جیت ہوگی؟ بہت شکریہ نادیہ۔ ایک چیز آپ بھول رہے ہیں کہ پارلیمان یا عدلیہ جو ہے ان کی جنگ اپنی طور پر، لیکن ایک اور بھی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے جو مسلسل نظر انداز ہو رہا ہے، اور وہ عوام ہے پاکستان کے۔ اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں اس بارے میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ یہ جو 4 اور 3 کی ممبرز کی بینچ کی تشریح کی جاتی ہے، آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ بینچ جو ہے اس کا تصور یہ ہو کہ جو لوگ بینچ میں نہیں بیٹھے، جنہوں نے کیس سنا نہیں اور جو باہر بیٹھ گئے ہیں،
وہ اپنے طور پر ایک رائے دیں اور وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں جی یہ نہیں بنتا کیس، اس کو سو موٹو کا کیس نہیں ہے اور اس میں نہ آپ آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی کریں. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ متنازع، چلو جو بھی کہتے ہیں سب دوست کے جی ہے، اور اس کا استعمال خاص طور پر جو ہے وہ زیادہ بے محابہ جس طرح استعمال ہوا، اس سے زیادہ لوگ افینڈ ہوئے کہ کس طرح ہر معاملے میں استعمال کیا گیا. لیکن ایک بنیادی بات جس پہ اس وقت یہ آرٹیکل 184(3) استعمال ہوا ہے، اس سے زیادہ واضح 2 اور 2 4 کی بات تو کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ آئین میں درج ایک مدت ہے الیکشن کی، اور اس کے مطابق الیکشن کروانا جو ہے، اس پہ بھی اگر اختلاف رائے اور اس پہ بھی کہا جائے کہ یہ کیوں نوٹس دیا گیا، تو اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ہم کس حد تک اپنے مفادات کے تابع ہو گئے سارے لوگ، اور کس حد تک ہماری ڈویژن ہو گئی ہے. یہ جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں فتح کس کی ہوگی، نادیہ مجھے اس میں جو سب سے بڑی خدا نخواستہ شکست نظر آ رہی ہے نا، جو بسٹ کیجویلٹی نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان کا جمہوری نظام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بیٹر سینس پریویل نہیں کر رہی. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ جو حکومت وقت ہے پی ڈی ایم، وہ تلی ہوئی ہے پہلے دن سے کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور اس کی لاجک یہ نہیں ہے کہ یہ جو منطق پیش کر رہے ہیں کہ جناب وہاں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. واضح طور پر ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ جناب عمران خان سے خطرہ ہے. آپ نے خواجہ سعد رفیق کی بھی بات سن لی، باقی سب کی. انہوں نے اپنے طور پر، خرم دستگیر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو ہم سارے جیلوں میں ہوتے. معاملہ یہ جو تناؤ اور ٹینشن ہے نا، یہ ہے بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ. ایک طرف عمران خان صاحب ہے جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے موقع ملا تو میں یہ کروں گا. اور دوسری طرف یعنی پی ڈی ایم ہے، وہ کہتی ہے جی آپ کو ہم موقع ہی کیوں دیں، ہمیں جو موقع مل گیا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے. اچھا تو دیکھیں، کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ اصل معاملہ الیکشن کا ہے اور یہ سیاسی معاملہ ہے. میں احمد حسین شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. شاہ صاحب آپ تو فورن فنڈنگ کیس میں پیش ہوتے رہے، اکبر ایس بابر صاحب نے جو کیس آگے لے کر چلے تھے. دیکھیں یہ جو سیاسی معاملے اس حد تک سیاسی معاملے ہیں، عدلیہ میں چونکہ چلے گئے، یا میں کہوں گی کہ عدلیہ نے خود ٹیک اپ کر لیے تھرو سو موٹو، کیا یہ تقسیم کی وجہ آپ کے خیال سے زیادہ بنے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا اعلیٰ عدلیہ کو ایسا؟ یہ پارلیمان کے معاملے تھے، سیاسی جماعتوں کے تھے، جو بھی کرنا تھا ان کو پارلیمنٹ میں ہی اس کا حل نکالنا چاہیے تھا. اینڈ the court should have not intervened. بہت بہت شکریہ نادیہ آپ کا مدعو کرنے کا، اور دونوں سینئر میرے موجود ہیں ان کو بھی سلام. دیکھیں 184(3) کی پروویژن جو ہے، یہ جس طرح دونوں صاحبان نے کہا، یہ آج مس یوز نہیں ہو رہی عوام یا وکلاء کی رائے میں، یہ بہت سال سے مس یوز ہوتی آ رہی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ سارا ایکسیس بیگیج جو ہم پہلے تنقید کچھ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، کچھ خاموش رہے، اب وہ سب جو ہے نا وہ پیمانہ ایک طرح سے لبریز ہے. اب سب لوگ جو ہیں وہ کھل کے سامنے اپنا بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی انف از انف. سو یہ بات تو طے ہے کہ عوام ہو یا وکلاء ہو اور بھاری نمبر ایک ججز کا بھی ہو، اور لگ یہ رہا ہے کہ 184 کا استعمال جو ہے اس میں تو تبدیلی آنا ضروری ہے، اور جتنی جلدی جتنے احسن طریقے سے یہ آ جائے یہ نظام عدل کے لیے بہتر ہے. آپ نے پوچھا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ who will be the winner. آج کی تاریخ میں تو everybody is a loser. The judiciary is itself as an institution وہ بھی اس میں ونر نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی ونر نہیں ہے. ابھی تو ونرز گنانا بہت مشکل ہے. اگر کوئی ونر ہے تو وہی ہے جو چاہتا ہے کہ جو ہماری ریاست کا نظام ہے وہ کمزور رہے. اگر کوئی ونر ہے تو وہ یہی ہے جو اداروں کو مستحکم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ ونر جو بھی ہے وہ آپ کی اور میری پسند کا تو نہیں ہے. تو ہمارا تو فوکس رہنا ہے ان اداروں کے اوپر، اور بحیثیت وکلاء ہم نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہی آنا جانا عدالتوں سے، اور منسلک ہماری ہر شے ادھر سے ہے. اب اس حوالے سے میں ایک گزارش اور کر دوں، تقسیم تو یقیناً ہے،
یاسین آزاد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, اپوائنٹمنٹ ان سے اختلاف نہیں کرتے جی, مگر ایک تقسیم پارلیمنٹ میں بھی تو ہے, پارلیمنٹ میں بھی تو لوگ پورے اس وقت موجود نہیں ہیں, لیکن ایک بہت فرق ہے دونوں میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اپنے دونوں سینئرز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میں جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے, وہ کسی اسٹریٹجی یا کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں ہے. جن عدلیہ میں اس کے برعکس جن کو شامل فیصلہ سازی میں نہیں کیا جا رہا, اس کی کوئی واضح وجہ نہیں آ رہی. اس کے پیچھے یہ جو آ رہا ہے کہ دیر از سم انسیکیورٹی, دیر از سم ریزن کہ جی پتہ نہیں ہماری اکثریت اس موضوع پہ ہوگی, اس نقطۂ نظر پر ہوگی یا نہیں. یہ بات جو ہے, یہ تاثر جو ہے, یہ بالکل ٹھیک نہیں. اچھا احمد حسین شاہ صاحب, آئی ایم سو سوری, مجھے اصل میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا. بریک کے فوراً بعد یہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے عدلیہ کی تقسیم کے حوالے سے. پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس کے حوالے سے احمد حسن شاہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. بریک سے پہلے بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے تھے, اور اس میں آپ نے کہا تھا جو تاثر ملتا ہے کہ سینئر ججز کو بینچ میں نہ شامل کرنا, جو الزام لگاتی بھی ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سچ ہے. جی میں یہ گزارش مکمل کرنا چاہ رہا تھا, مختصر بات, کہ جب بھی کوئی بینچ 3 یا زائد یا بڑا لارجر بینچ ہوتا ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ یونانیمس ہی ڈیسیجن آئے. تو اگر 8 کی میجورٹی ہے اور اگر 15 ججز موجود ہیں اس وقت, تو اگر 8-7 بھی فیصلہ آ جاتا تو ہم سب کہتے کہ دا کورٹ از اسپیکنگ آن دا ایشو. صحیح. تو اس میں تمام جو ان نیسیسری اور کولیٹرل بحث چھڑ گئی ہے نا, اور جس میں ایک سازشی پہلو بھی آ گیا ہے, اور بلا وجہ کی ود ریسپیکٹ میں کہوں گا کہ بہت ارسپانسبل رپورٹنگ بھی سننے کو آئی ہے 1-2 دنوں میں. جی بالکل. تو اگر ارسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو میں آپ کو انوائے کیے بغیر, ڈان ایک بہت بڑا نام ہے, بہت سیریس جرنلزم کا نام ہے آپ خود, تو یہ سیریسنس ہم سب نے لے کر آنی ہے اس ڈسپیوٹ کے اندر, اور اپنے حصے کا ہم نے سیریسلی اس کا کوئی ریزولوشن اورینٹڈ اپروچ رکھنا ہے. اچھا, یہ جو ایک دوسرے میں تنقید کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا. آگے جس طرح میں نے گزارش پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ اب اس ٹریفک جیم سے آگے نکلنے کا حل ہم سب نے مل کے نکالنا ہے. اوکے, تو یہ دیکھیں, یہ جو اس ٹریفک جیم سے آگے نکلنے کا حل نکالنا ہے سیاسی طور پر, تو یاسین آزاد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نا, جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ امیر جماعت اسلامی بھی جا کر بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ایک ڈائلاگ انیشیٹ کیا جا سکے ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز. عدلیہ کے حوالے سے کیا ریزولوشن ہو سکتی ہے؟ کیا جا کر کے چیف جسٹس آف پاکستان سے تمام لوگوں نے ملنا ہوگا؟ مطلب میں بات کر رہی ہوں جوڈیشری کے ممبران نے. کس طرح سے آپ لوگ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اس معاملے کے ریزالو کرنے کا تعلق ہے, میرے اطلاعات کے مطابق یہ بڑی کوشش کی گئی ہے کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا معاملہ جو پنجاب کا آیا, اور پنجاب میں جب آنریبل سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کے تحت یہ ججمنٹ دیا کہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب دوسری پارٹی کو اگر جا کے ووٹ دیتے ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آئین کے آرٹیکل 63A کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آپ زیادہ سے زیادہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے فارغ کر سکتے تھے, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوتا تھا. اس زمانے میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے ہم سابقہ صدور تھے سپریم کورٹ کے, ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے, تو ہم نے آنریبل سپریم کورٹ سے یہ اپیل کی, ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے یہ پنجاب کا جو آئینی بحران ہے اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فل کورٹ بنائیں اور ان معاملات کو طے کریں. تو ہماری اس وقت بات کو نہیں سنا گیا, اور 3 جج صاحبان نے اس کا فیصلہ دیا اور ایسا ایک ججمنٹ دیا جس سے پنجاب کا آئینی بحران تو اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا. نمبر 2, پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے, اور اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہے. ٹھیک ہے. تو 5 سال کے لیے جب الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب تک 5 سال پورے نہ ہو جائیں آپ کو اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے. گو کہ قائنی معاملہ ہے کہ چیف منسٹر کین ڈو اٹ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن کی پروسیڈنگ میں
جیسر اطہر من اللہ صاحب نے یہ اعتراض بھی یہ پوائنٹ بھی اٹھایا تھا بالکل، جس میں انہوں نے کہا تھا آئیں ہم اس بات پہ بھی غور کریں کہ یہ دونوں اسمبلیوں کو کیوں توڑا گیا، کیا وجوہات ہیں۔ اچھا لیکن یاسین آزاد صاحب یہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے، 63A کا ذکر بھی پی ڈی ایم بار بار کرتی ہے اور کہتی ہے وہیں سے آغاز ہونا چاہیے۔ میں یہ صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ روزمرہ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں، کورٹ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں، حکم امتناع بھی آتا ہے، کوئی ڈیسیشن آتا ہے، ادھر پارلیمنٹ جمع ہو جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کوشش کی گئی ریزالو کرنے کی، نہیں ہوا، تو ہیو یو گیون اپ؟ آپ سمجھتے ہیں بس اب یہ معاملات اسی طرح چلتے جائیں گے، اب کوئی ایک جو ہے وہ فاتح قرار پائے گا اور کوئی ایک جو ہے وہ ظاہر ہار جائے گا اس سب میں؟ دیکھیں ایک دن جب کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی تو آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی کہ سیاستدان اپنے معاملات کو خود حل کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجائے کورٹ کا سہارا لینے کے بہتر یہی ہے کہ اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھ کے طے کریں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کو اس لیے الیکٹ نہیں کرتے کہ آپ اپنے ڈسپیوٹ کو لے کے کورٹ میں چلے جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی انا کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پاکستان کی بقا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اب آنریبل سپریم کورٹ کی جو تقسیم ہے، کیا یہ ہمارے لیے تشویشناک نہیں ہے؟ میرے لیے تو بہت زیادہ تشویشناک ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو ہر معاملے میں اگنور کرنا اور اپنے ہی مرضی کے لوگوں کی بنچ بنانا، کو کہ یہ ثوابدید ہے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی، لیکن امپریشن آپ کو یہ دینا چاہیے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، کسی اساس معاملے میں آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے، بالکل ٹھیک، تو شاید آنریبل سپریم کورٹ کی جو آج پوزیشن ہے یہ نہ بنتی۔ اوکے عارف چودھری صاحب، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یاسین آزاد صاحب، آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ عارف چودھری صاحب سے بھی اس پر لے لیتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ جو ایک مین سٹیک ہولڈر ہیں عوام، ان کو سب جو ہے وہ بھول گئے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور بھی سٹیک ہولڈر ہے؟ ماضی میں سپریم کورٹ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ استعمال کیا گیا، مینیپولیٹ کر کے اپنی مرضی کے ڈیسیشنز دیے گئے، لیکن آج جو سپریم کورٹ کی باڈی لینگویج ہے اس پہ سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ کہاں سے اپنی سٹرینتھ جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن پاکستان کے اندر اس حد تک ہو چکی ہے کہ ہر شخص جہاں بھی کھڑا ہے اس نے اپنے آپ کو کہیں پچ کر لیا ہے اور اس سے وہ اپنا ادھر ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے۔ ابھی آزاد صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی اس وقت جھگڑا شروع ہوا جس وقت 63 کے تحت لوگوں کو یہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ جی وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جی بالکل، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جب معاملہ بنا تھا، جب وہ رات 12 بجے کاروائی، اگر اسی وقت یہ کہا جاتا کہ جناب یہ بینچ جو ہے اس کو آپ فل کورٹ کو سننا چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے یہ ایک 3 رکنی بینچ کا یا جو بھی اس وقت جتنے ججز تھے ان کا نہیں ہے، اور اس وقت ہماری بار کے سپریم کورٹ بار کے صدر جو تھے اتفاق سے چونکہ گروپنگ کے لحاظ سے وہ آزاد صاحب کے گروپ کے تھے، اور وہ جا کے بار بار یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کے آرگن کے طور پر ان کے نمائندے کے طور پر جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور آ کے لوگوں کو یوں بتا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سارے دھونے دھل جائیں گے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ باریں اگر ایک طرف نہ ہوتی، اب ہماری ڈویژن جو ہے باروں کی بھی وہ اس حد تک ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ لے لی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اکا دکا اپنے طور پہ جاتے تھے اور عہدے بھی لیتے تھے پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ بار کے نمائندے کے طور پر رہے، امپارشل رہے، نیوٹرل، تاکہ آپ کی بات کو وزن دیا جا سکے اور آپ جب بات کریں تو پتہ چلے کہ ایک قانون دان بول رہا ہے جو لا کی زبان بول رہا ہے اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی زبان نہیں بول رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ میں یہ کبھی بھی سوچ سکتا ہوں کہ جناب پاکستان کے اندر عدلیہ جو ہے وہ اس طرح بٹے اور اس طرح کے سوالات آئے، لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ فل کورٹ کی جب بات ہو رہی تھی تو اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ شرط لگائی جا رہی تھی
کہ 2 جج صاحبان جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کے لیے سوو موٹو کے چانسز کو دیکھ لیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے، کیا اس میں سوو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے، تو وہ شرط یہ تھی پی ڈی ایم کی کہ وہ 2 جج صاحبان ساتھ شامل نہ ہو۔ اچھا، اگر وہ شامل نہ ہو تو وہ جج صاحبان جنہوں نے اپنی رائے دے چکے تھے باہر بیٹھے ہوئے اور کھول کے کہہ چکے تھے کہ اس میں ریفرنس یہ جو سوو موٹو ایکشن لیا نہیں جا سکتا، تو پھر ان کو بھی نہیں شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ جو 15 یہ تقسیم پہلے دن سے نظر آ رہی کافی عرصے سے، تو اس میں 8-7 کی تقسیم جو ہے یعنی اس کو تبدیل اس طرح کیا جا سکتا تھا نومیریکلی کہ جب ہم ان 2 جج صاحبان کو جن کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ ریفر کیا تھا، وہ اس وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور باقی جو ہے اس میں پھر یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جناب یہ کیس جو ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے سوو موٹو کا، اس کو آپ ہائی کورٹ میں لے جائیں، اور پھر ہائی کورٹ میں ایسی صورتحال آپ دیکھیں، ایک دن قیمتی تھا اس وقت اور آج بھی، کیونکہ جب آئین کی وائلیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منیر اختر صاحب نے کہا تھا اس وقت کہ گھڑی جو ہے وہ ٹک 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 کر رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ آئین کے راستے سے انحراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آئین کے راستے سے انحراف، اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے تو اس میں پھر اپنے آپ کو نکال دیا جائے، پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ آتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں ہم سارے تو بڑی سادگی سے یہ بات کر رہے ہیں نہیں جی کہ جناب چودھری صاحب، میرے خیال میں تو مسئلہ دیکھیں یہاں پر نا بڑا سمپل سا ہے۔ میں ایک کمرشل بریک کے بعد ضرور آپ کی طرف آؤں گی اور حسن شاہ صاحب کی طرف بھی، کہ یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ سب سے زیادہ محبت اس تمام نظام سے، ملک سے اسی کی ہے، لہٰذا وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ سب سے بہتر ہیں۔ اسی طرح معذرت کے ساتھ ہم نے اعلیٰ عدلیہ کو بھی دیکھا کہ اگر عوام کو کوئی بچا سکتا ہے اور دا سیویئر آف دا نیشن، تو سپریم کورٹ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹرے کیا، اور سیاستدانوں کو اور پارلیمان کو اس طرح سے پورٹرے کیا گیا کہ اس جمہوری نظام میں اگر سب سے زیادہ کوئی گلا سڑا آرگن ہے اسٹیٹ کا تو وہ پارلیمان ہے۔ اب مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ڈیسیشن کہ who's going to be the messiah of the country، I think جنگ یہ چل رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد احمد حسن شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آیا عدلیہ کو قانون کے تحت سارے فیصلے کرنے ہیں یا پھر یہ سوچ کر کہ we are the savior of the nation۔ Let's take a break۔ ویلکم بیک۔ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، عارف چودھری صاحب سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، اور احمد حسن شاہ صاحب ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ۔ آزاد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں بفور گوئنگ ٹو احمد حسن شاہ صاحب، آئی تھنک وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود ہیم اگین۔ یہ جو میں نے آپ سے بریک سے پہلے کہا، آئی ڈونٹ نو اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں، انوائنڈنگ فرام دا لائرز موومنٹ اور اس کے علاوہ لائک ویئر ناٹ دا سیویئر آف دا نیشن، بلکہ ہمیں قانون اور آئین کے تحت تمام فیصلے کرنے ہیں، یہ اگر حاصل رہے تو پھر یہ شاید اختیارات کی جنگ اس حد تک نہ بڑھے۔ جی یاسین آزاد صاحب، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ آپ کی آواز سوال نہیں سنائی دے رہا پوری طرح سے۔ اچھا، میں نے کہا آزاد صاحب اگر آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی جی۔ اچھا، میں نے کہا اگر حاصل جی آپ صحیح ہے، اگر حاصل یہ رہے کہ آپ لوگ انوائنڈ کر لیں کسی طرح سے فرام دا لائرز موومنٹ، ہو گئے 15 سال گزر چکے ہیں، اور ایک اس طرح سے اپنا جو پوسچر ہے وہ یہ ہو کہ we're not the savior of the nation, we're just acting according to the law، تو شاید یہ معاملات اس حد تک پیچیدہ نہ ہوں۔ یاسین آزاد صاحب کو آواز نہیں آ رہی، میرے خیال سے عارف چودھری صاحب آپ نے میرا سوال سمجھ بھی لیا ہوگا اور سن بھی لیا ہوگا۔ جی میں نے سمجھ لیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جب تک کوئی ایک ایسی شخصیت یا چند لوگ ایسے ہوں جو قانون کے مطابق معاملہ ایک ہے، اور جب 2 پولیٹیکل پارٹیز یا 2 رائیول گروہ کسی ایک معاملے میں بہت آگے تک چلے جائیں تو ان کو اس حد تک لوگ عزت دیتے ہوں اور ان کی بات کو اس حد تک سمجھتے ہوں کہ وہ کہیں کہ جناب جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، تو اس سے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں رام جیٹھ میلانی ایک ایڈوکیٹ تھے، ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے، کچھ عرصہ ہوئے، وہ اس طرح کے
وکیل تھے کہ سب لوگ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب بھی ہوتی تھی، اعتبار بھی ہوتی تھی، تو الٹیمیٹلی وہ کہتی تھی کہ جناب ہمیں رام جیٹھ ملانی جو ہے اس کی آربیٹریشن قبول ہوگی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں رہ گئی جسے آپ غیر جانبدار کہہ سکے، یا جو جسے آپ سمجھے کہ جی ان کی بات کو دونوں قبول کریں گے اور ان کا مفاد اپنے سے اوپر نکل کے کوئی بات کر سکے. وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی لائن لی ہوتی ہے اور اسی لائن کے حوالے سے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثلا باروں کی بات اس وقت آپ نے بڑی بات کی کہ اگر ایسا ہو کہ آپ لوگ اب اس سے نکل جائیں، لیکن نکلنا مشکل ہے. یہ سوال جو ہے نا یہ بڑا زبردست آپ نے رکھا، اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہاں ہوتا یہ ہے کہ اب تک صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر اس وقت سیاستدان متفق ہو جاتے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جو شیخ مجیب الرحمان ہے اگر اس نے اکثریت حاصل کر لی ہے تو اس کو ہم اقتدار دے دیتے ہیں، تو یقین مانے آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. لیکن اس وقت چونکہ ایک تیسری قوت بھی موجود تھی جس کے اپنے مفادات تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب، اور آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا. تو آج تک جو صورتحال ہے وہ جس نے آربیٹریٹر کا رول پلے کرنا ہوتا ہے وہ آربیٹریٹر کا رول پلے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ سپیس کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں کب تک یہ چیزیں لڑ کے بالکل ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم جو ہے وہ گم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر درمیان میں ہم آئیں اور آ کے کہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ کبھی معاملات کو آپس میں طے نہیں کر سکے. ورنہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسا بالکل ممکن ہے، ایسا بالکل ہے. اور جو آپ تینوں لوگوں نے ایک سولوشن دیا ہے اس پر بات کر لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. We're just coming back right after this one. ویلکم بیک. احمد حسن شاہ صاحب، پروگرام کا اس آخری حصے میں کیونکہ آپ سب لوگوں کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک فل کورٹ کی تشکیل شاید معاملے کو کسی حد تک جو ہے وہ ریزالو کر سکتی ہے. تو میں اور سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آخر فل کورٹ بنانے میں قباحت کیا ہے؟ جی میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا. جو ہم جیسا میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم کازز کے پیچھے بیک اینڈ ٹائم تو چلے جاتے ہیں، بٹ ہمیں فوکس اب کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں دو، اس کو لے کر آگے اگر چلیں تو جب 8 ممبر بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے جس میں انہوں نے بل کو سسپینڈ کر دیا، اب فوراً ہی پارلیمان نے ایک اور بل پاس کر دیا. اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں تو اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں پارلیمان نے مناسب سمجھا کہ وہ ایک نئی طرز کی قانون سازی کرے. سو اب اگر یہی رد عمل رہنا ہے کہ پارلیمان نے ایک قانون سازی کرنی ہے اور پھر کسی سیاسی جماعت نے یا کسی سیاسی ورکر نے اس کو فٹافٹ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ لے آنا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو اپنی رائے دینی ہے، اور پھر اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا ٹٹ فار ٹیٹ تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس لیے اب ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ جو ہے وہ ری گروپ کرے، سب کے سب اکٹھے ہو کر بیٹھیں. اور جس طرح ہم پہلے ایک دفعہ بات کر چکے ہیں، اس وقت کم از کم 4 مختلف جہاد کھلے ہوئے ہیں یا محاذ کھلے ہوئے ہیں. ایک تو واضح ہے کہ پارلیمان کی جوڈیشری سے لڑائی کی ہم نے بات کر لی. ایک تو پولیٹیکل پارٹیز بھی تو اپنا آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن فرق کیا ہے اس دفعہ کی پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی میں اور پہلے کی لڑائی میں؟ اس دفعہ جو رولز آف انگیجمنٹ سے یا اسٹیبلش نارمز آف فائٹنگ ایچ ادر آن دا پولیٹیکل فورم ہے اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ڈیمونائز کر رہی ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے نمائندوں کو جتنا اسکینڈلائز کر سکتی ہے اسکینڈلائز کر رہی ہے. ایک مس انفارمیشن ہو یا نان ویریفائڈ انفارمیشن ہے، اس کا ایک سیلاب ہے جو ہر طرف سے جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ ہو رہی ہے. سو یہ جو رسپانسبل جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جو آپ جیسے اوپینین میکرز بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہے. وکلا کے لیے ہم سب، یاسین صاحب ہیں ہمارے سینئر ہیں، چوہے صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں. یہ ہم تو جو انہوں نے بتایا بھی کہ وہ بار کے تفاصل سے کیا کچھ کوشش کرتے رہے، لیکن آپ سب کو بھی تو اپنا رول یہاں پلے کرنا ہے کہ جی رسپانسبل اس کی طرف آئیں. اور پھر اب جو اگر ہم نے سوشل میڈیا کو ہی کرنا ہے تو پھر چوتھی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپس میں لڑ رہی ہے. ہاں، تو عارف چودھری صاحب سے اور جوڈیشری بھی آپس میں لڑ رہی ہے. اب یہ جو جوڈیشری کی آپس کی لڑائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ تشویشناک، بیکاز باقی لوگ جب آپس میں الجھیں گے تو آئین کا تقاضا یہ ہے
کہ فائنل آربیٹر جو ہے وہ تو عدلیہ ہے. اوکے سو اگر ایگزیکٹو فنکشن نہیں کر سکتی، پارلیمان نہیں کر سکتی، تو اس کا آبجیکٹو اسٹینڈرڈ تو عدلیہ نے فراہم کرنا ہے. سو ری گروپنگ جو آپ نے کہا وہ کرنی ہوگی. عارف چودھری صاحب، انفارچونیٹلی وی ہیو ویری لٹل ٹائم. عارف چودھری صاحب بتائیے گا کہ کس حد تک سپریم کورٹ جا سکتی ہے اس وقت؟ جو سب سے سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے وہ منڈے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے، چلیں دے دیتے ہیں لیٹ سے، پھر سیکیورٹی کے مسئلے آئیں گے کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. سو کیا ہوگا؟ the entire parliament is going to be disqualified, the prime minister is going to be disqualified. What is going to happen? نہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کو مذاق اس طرح نہ بنایا جائے. بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ لوگوں کا آئینی حق ہے. اس کو کروانے کے لیے اگر تھوڑی سی بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ دلچسپی لیتے اور چاہتے کہ الیکشن ہم نے کروانا ہے تو یہ جا کے تجویز دے سکتے تھے کہ جناب الیکشن ہم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس ڈیٹ پہ نہیں، ہم سارا الیکشن اکٹھا کروا دیتے ہیں لیکن ڈیٹس جو ہیں اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. تو وہ بات اچھا ایک دم لمحے کے لیے بھی آج تک اس دن سے لے کر آج تک آپ کی پی ڈی ایم نے، آپ کی گورنمنٹ نے جا کے یہ تجویز نہیں دی کہ ہم جناب الیکشن کروانے، دونوں الیکشن اکٹھے کروانے کے لیے تیار ہیں اور اس صورت میں کرانے کے لیے تیار ہے. آج جو وہ لاجک اور یہ آپ رانا صاحب کا بیان دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا، انہوں نے کہا جی اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. بات اصل یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور موجودہ گورنمنٹ الیکشن بالکل نہیں کروانا چاہتی. ایک دفعہ یہ بات تسلیم ہو گئی، مان لی گئی کہ جناب اس طرح کی سچویشن میں جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں 21 ارب والی بات جو 1 ارب سے زیادہ پیسے موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اسی طرح سیکیورٹی کی سچویشن، یہ سارے کے سارے بہانے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں یہ عمران خان کا معاملہ ختم ہو جائے. یہاں تک ہمارے دوست نے کہا ہے کہ جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے 97 میں بھی ایگزیکٹ یہی سچویشن تھی اور یہی پولیٹیکل پارٹی تھی اور اسی طرح عدلیہ کو خراب کیا جا رہا تھا، اسی طرح ڈویژن ہو چکی تھی ججز کے اندر. تو آج نہیں، ان کی روایت یہ ہے کیونکہ الیکشن کے ذریعے الیکشنز نہیں کرانا چاہتے اور کل زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشنز تو کرانا چاہتے ہیں لیکن اس وقت ماحول نہیں ہے. انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا تھا. بہرحال آزاد صاحب آپ فرمائیے گا کہ جس طرح سے یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کس حد تک، کس حتمی آخری حد تک جا سکتی ہے، ایک یہ بتائیے گا. اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے جو احمد حسن شاہ صاحب نے بھی کہا، ایک یہ بھی کہیں بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک تو حکومت ہے جو کہ ایک ریزگنیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف رہنمائے کہتے رہتے ہیں ریزگنیشن کا مطالبہ. ایک سننے میں آ رہا تھا کہ شاید کوئی میس ریزگنیشنز کی بھی بات ہو رہی تھی. سو فرمائیے گا یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ نے کچھ ایسی اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے ملک کے اندر، سیاسی بحران اپنے عروج پہ تھا. پچھلے 3-4 سال سے سیاسی بحران اپنی جگہ پہ موجود ہیں. بالکل. سیاسی بحران کے علاوہ معاشی بحران جو ہے وہ اپنا عروج پہ تھا. اسی دوران عدالتی بحران بھی کھل کے سامنے آ گیا. رائٹ. آج جس طرح ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اگر 21 ارب روپے کی اماؤنٹ ریلیز بھی کر دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہے. نمبر 2، آج بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک 21 ارب روپیہ دے گا، ہم پہ کڑی شرائطیں آلریڈی آئی ایم ایف نے نافذ کی ہوئی ہیں. 21 ارب روپیہ جب آپ کو اٹھا کے دیں گے تو اس ایسی صورت میں آئی ایم ایف اگر یہ کہتا ہے کہ 21 ارب کی اماؤنٹ کیوں دی ہے، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیتے، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان معاشی طور پہ کہاں جائے گا؟ نہیں لیکن یہ تو بڑی عجیب توجیحات ہے یاسین آزاد صاحب. اس طرح سے تو پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں ہو سکتے. آزاد صاحب یہ تو دیکھیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. نہیں میں اسی بات پہ آ رہا تھا. میرا کہنا ہے کہ الیکشن جب 5 سال کی مدت اسمبلی پورے کرے گی اپنے، تو الیکشن تو ہر حالت میں ہوں گے. کیا اسمبلیوں نے 5 سال کی مدت پوری کر لی جس پیریڈ کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا. اب آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کو آنریبل سپریم کورٹ نے چینج کیا. کیا وہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی حدود کے اندر مداخلت کے مترادف نہیں ہے؟ میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے تھا. 8 جج صاحبان نے بیٹھ کے آنریبل سپریم کورٹ کے 3 ججز کے ججمنٹ کو اس طرح اڑا کے پھینک دیا.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے اپنے اندر پہلے ایک ایسی صورتحال پیدا کرے کہ ادارہ اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرے، گھر کو ٹھیک کرنے کے بعد دوسرے ادارے کے معاملات میں جا کے مداخلت کرے۔ بہت بہت یہاں شکریہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز I have to close the show، وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال آئین جو کہتا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ویسے ہے unless and until you know اس کو آپ چینج کریں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے آفٹر ڈسولوشن آف دی اسمبلیز، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ آیا اس طرح سے اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے تھی یا نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جتنی بھی توجیحات پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پیش کر دے ایٹ دا سیم ٹائم اب معاملہ دیکھنا ہے منڈے آنورڈز کیا ہوتا ہے۔ اٹ از پارلیمنٹ ورسز دا جوڈیشری، کیا ری گروپ کر کے جس طرح سے میرے معزز مہمانوں نے کہا کہ ہر ادارے نے اپنی سول سرچنگ کرتے ہوئے معاملات کو حل کی طرف لے کر جانا ہے، ورنہ اس پورے اسٹیٹ کرافٹ کی جسے کہتے ہیں نا، یہ اس کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔